नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल ज़ुमर की आया नंबर 32 से शुरू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जुज़ 24 भी इंशाल्लाह शुरू होगा। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फमन पस कौन अज़लमु ज्यादा जालिम है मिम्मन उससे जो कदबा झूठ बोले अलल्लाहि अल्लाह पर व कदबा और झुटलाए बिस्सिद्क़ी सच्चाई को इद जब जाअहु आए उसके पास। अलैसा क्या नहीं है फी जहन्नमा जहन्नम में मथवा ठिकाना लिल काफिरीना काफिरों के लिए। वल्लदी और वो जो जाआ आया बिस्सिद्क़ी सच्चाई के साथ वसद्दक़ा और जिसने तस्दीक की बिही उसकी। उलाइका यही लोग हैं हम वो अलमुत्तक़ून मुत्तकी हैं। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुटलाए। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही क्या है? मुत्तकी लोग हैं। और फिर आगे उनकी जजा भी बताई जा रही है कि उनको इस सच्चाई की तस्दीक करने के लिए उनको क्या अजर दिया जाएगा। तो पहले इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले क्या फरमाया कि यानी एक तरह से सवाल है और सवाल कैसा है कि इसका जवाब ही है एक्चुअली बताया जा रहा है। सवालिया अंदाज में एक बात को बताया जा रहा है कि इससे बड़ा जालिम कौन है? मीन्स के यही बड़ा जालिम है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और वो कौन है? जो कि अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोलता है, अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांधता है। और फिर इसके अलावा क्या है कि उस सच्चाई को जो कि उसके पास आ जाती है उसको क्या करता है? वकद्दबा झुटला देता है, सच्चाई को भी झुटलाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर झूठ और बहतान बांधता है और सच्चाई को यानी तौहीद को, कुरान को, रिसालत को क्या करता है? झुटला देता है, उसका इनकार कर देता है। तो ऐसे शख्स के लिए जो कि अल्लाह पर झूठ बांधे और सच्चाई का इनकार करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अलैसा फी जहन्नम मथवल लिल काफिरीन, क्या ऐसे लोगों के लिए यानी जहन्नुम ठिकाना नहीं है? यानी डेफिनेटली उनका ठिकाना क्या है? जहन्नुम ही है। अब यहाँ जो है किल्ब की बात है, झूठ की बात है। तो झूठ क्या होता है कि हर वो चीज जो कि हकीकत से, सच्चाई से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसके खिलाफ होती है, तो बेसिकली वो झूठ होता है। यानी हकीकत में एक चीज है तो उससे अगर कोई अपोजिट कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। यानी खिलाफे वाकया बात को हम क्या कहेंगे कि झूठ है। यानी जो चीज वाकया हो गई, जो चीज सामने है, जो हकीकत है वो सच है, लेकिन इसका मुखालिफ, इसकी जिद क्या होगी? उल्ट जो है वो झूठ हो जाएगा, किज़्ब हो जाएगा। और अल्लाह ताला पर झूठ बांधना, अल्लाह ताला पर झूठ किस तरह से? यानी सबसे पहले तो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला पर झूठ बांधना किस तरह से कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और या फिर ये कहना कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नाउज़ुबिल्लाह औलाद है, उसका किसी को बेटा करार देना या उसकी फरिश्तों को उसकी बेटियां करार देना। तो ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला पर झूठ बांधना कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, शिर्क करना और अल्लाह के साथ औलाद को मंसूब करना। और इसी तरह क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला का इनकार करना, उसकी रहमत का इनकार करना, उसके इंसाफ का इनकार करना, उसकी ताकत का, उनकी यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात का इनकार करना या फिर उसकी किसी भी जो उसकी सिफ़ात हैं उनमें से किसी का भी इनकार कर देना, किसी को ना मानना या फिर कोई कमी या कोई ऐब या नुक्स जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ नाउज़ुबिल्लाह मंसूब करना। तो ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला पर झूठ बाँधना है। इसके अलावा क्या है कि अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ ऐसी सिफ़ात मंसूब करना जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद हमें नहीं बताई। और यानी ऐसी चीज़ें जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के शायान शान ना हो, ऐसी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ मंसूब करना। ऐसी चीज़ें भी जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नहीं बताई
اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وہ بات، اپنی ذات کے بارے میں وہ بات جو ہے ہمیں نہیں بتائی، اور یا پھر یہ کہ ایسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جو کہ اس کی ذات کے شایان شان نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کو یعنی کہا گیا کہ اللہ سبحانہ، اچھا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں، جیسے کہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانا اور حرام چیزوں کو حلال ٹھہرانا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حلال اور حرام یہ اس کو فکس کرنا، اس کو سیٹ کرنا، بتانا، یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حلال اور حرام جو ہے نا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بتاتی ہے، اور شریعت کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے نزدیک حرام ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی عقل اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو حلال قرار دے دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حلال اور حرام کا معاملہ ہے نا، بیسیکلی اس میں بہت بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم فوراً جو ہے نا حلال اور حرام کے جو ہے نا فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے اور ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، سم ٹائمز یعنی گناہوں کے بھی لیولز ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو ہر چیز کو ہم ایک ہی درجے پر نہیں لے کے جا سکتے، تو کیا ہے کہ بہت بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ جو لفظ ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، ان کا استعمال جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہ آیا یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو واقعتاً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام قرار دی ہے، اور اگر کسی چیز کو حلال کہا جا رہا ہے تو واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ کہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز آپ بچوں کو بھی، یعنی آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ بچوں کو کچھ بتانا سمجھانا شروع کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ہماری ہی زبان ہوتی ہے، ہماری ہی چیز ہوتی ہے جو ان کے منہوں میں چلی جاتی ہے، کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات کو از اٹ حرام، از اٹ حرام، کوئی بھی بات ہوگی تو از اٹ حلال، یعنی چھوٹی سی بات ہوگی تو اس کو بھی جو ہے نا حلال اور حرام کی کیٹیگری میں رکھ کر ان کا سوال ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ حرام کو حرام نہ کہیں اور حلال کو حلال نہ کہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، جب تک کہ آپ کے پاس صحیح نالج ہو، آپ کو ریلی یقین ہو کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو تب تک جو ہے نا اس چیز کو یعنی بہت صادر نہیں کر دینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی یہ کہنا، یعنی یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں آ جاتی ہے کہ آم، کچھ ایسی بات کرنا اور کہنا کہ یہ قرآن میں ہے جبکہ وہ بات قرآن میں نہ ہو، یا پھر یہ کہ ایک ایسی بات جو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن میں ایسا نہیں فرمایا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، جو بات بیان کی ہے، اس کو کہہ دینا کہ وہ نہیں ہے، یا پھر اپنے پاس سے کسی چیز کو بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، تو یہ سب کیا آ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں آتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اس کو کہا گیا کہ فمن ازلم، کہ سب سے زیادہ ظالم کون ہے، یعنی یہ جو ہے نا ایکسٹریم لیول کا ظلم ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ان میں سے کچھ بھی اگر کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کیوں ایسا کہا گیا، یعنی اگر ہم
ایکچولی ہم جب انسانوں میں سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بات تھوڑی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بہت بلند ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ سمٹائمس کیا ہوتا ہے کہ یعنی دنیا میں بھی اگر کسی شخص کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ اس سے ملے نہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ اچھا وہ ایسا ہے، وہ دکھنے میں ایسا ہے، اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے، یعنی ایون کہ آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں اور کسی یعنی آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں، آپ خود سے خود جو ہے اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جائیں گی اس شخص کو کیا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا؟ نہیں، بہت غصہ آئے گا۔ یعنی ہم انسان ہو کر کے ہم میں جو ہے لاکھ جو ہے کمیاں ہوتی ہیں، اتنے عیب ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہماری میں پرابلم ہوتا ہے، ہم جو ہے یعنی اس طرح سے نہیں ہوتے، لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ انوائے کرتی ہیں، ہمیں یہ چیزیں غصہ دلاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو سبحان اللہ بہت ہی بلند و برتر ہے، عظیم الشان ہے۔ تو انسان جو کہ اس قدر حقیر ہے اور اس قدر کمزور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق ہو کر جب وہ اپنے ہی پیدا کرنے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا تو obviously یہ کیا ہے؟ ازلم، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اور یہ بھی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کی باتیں، ان تمام معاملات میں جو ہے نا ہمیں یعنی کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جو جیسے جس طرح بتا دیا، ہمیں ایز اٹ از اس پر ایمان لے کر آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں جو کچھ ہمیں بتائیں گے بس وہیں تک ہمارا نالج ہے، اس سے زیادہ ہم جو ہے نا نہیں آگے جا سکتے۔ جیسے فار ایگزامپل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یعنی ایک بڑا زبردست قسم کا انٹروڈکشن دیا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے نا۔ تو اب وہ جو کرسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے، تو ہمیں یہیں تک محدود رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے تو ہے، اب وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے، کیا چیز ہے، ان تمام چیزوں کو خود سے خود آگے بڑھ کر جو ہے اپنی عقل سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن پر فرمایا ثم استوی علی العرش، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں، بس ہمارا نالج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو ہمیں بس یہیں تک محدود رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح کا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سے وہ عرش پر مستوی ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں بتایا نہیں اور ہم اس چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی یعنی اس طرح سے ان تمام چیزوں کو کرنا، تو یہ کیا آ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ باندھنا اور بہتان میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ شخص جو ہے سب سے زیادہ بڑا ظالم ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، کہ جب اس کے پاس جو ہے الصدق، صدق مین کہ یعنی کلمہ طیبہ، توحید کی بات کر لیں، قرآن کی بات کر لیں، یا پھر یہ کہ رسالت کی بات کر لیں کہ اس کے پاس کوئی نبی آیا، قرآن آیا، اللہ کی کتاب آئی، توحید کی بات آئی، تو ایسے میں وہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھ کر یعنی اذ جاءہ، کہ جیسے ہی اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کر دیا؟ وَكَذَّبَ۔ اب یہ جو کذبہ ہے نا، اس میں دیکھیں جو ہے نا زیادہ شدت ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ ایک تو کیا تھا؟ کذبہ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے نا، اور یہ جو ہے نا شدہ کے ساتھ ہے، شدت اس میں پتہ چل رہی ہے۔ وہ کذبہ یعنی کیا کرتا ہے کہ کھلم کھلا یعنی اس چیز کو جھوٹ کہتا ہے اور اس کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس چیز کا وہ رد کر دیتا ہے، یعنی کھلم کھلا اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یعنی میں نہیں مانتا، ایک طرف یہ کہ جھٹلاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایسا اس کا رویہ کب ہوتا ہے، یعنی کیسے کرتا ہے کہ اذ،
کہ جب آتا ہے اس کے پاس، یعنی جیسے ہی سچائی اس کے پاس آتی ہے، جیسے ہی رسول اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جھٹلانے والا شخص جو ہے نا، یہ بیسیکلی یعنی فوراً جھٹلا دیتا ہے۔ حالانکہ ہے کیا کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی بات رکھے تو آپ اس بات کو سنیں گے، اچھے سے غور کریں گے، اس کو پرکھیں گے، اور یعنی اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر اگر آپ کو لگے گا ہر معیار پر اس کو چیک کریں گے، دین آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا رویہ کیا ہے کہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، کہ جیسے ہی اس کے پاس اس کو سیدھی اچھی صحیح بات بتائی جاتی ہے تو فوراً کی فوراً جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، فوراً یعنی بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر اس چیز کو یعنی اینالائز کیے، بغیر اس پر غور و فکر کیے کیا کرتا ہے؟ جھٹلا دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو کہ یعنی اس طرح سے جو ہے سچائی کو جھٹلا دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ سچی بات لے کر آیا، وہ شخص جو کہ جاء بالصدق یعنی سچی بات لے کر آیا، وصدق بہ اور جس نے اس کی تصدیق کی، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ متقون ہیں، متقی ہیں۔ اب جاء بالصدق، اب یہ شخص کون ہے جو کہ سچائی لے کر آیا؟ تو اس کے یعنی تفسیر کیسے کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچائی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی گئی، اور کیا تھا کہ آپ اس جو وحی تھی، جو اللہ کا پیغام تھا، آپ نے اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا، اور پھر کیا ہے؟ وصدق بہ اور اس کی تصدیق کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچ کو لے کر آئے، اور خود کیا تھے؟ سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کرنے والے تھے، سب سے پہلے آپ خود جو ہے اس وحی پر ایمان لے کر آنے والے تھے، اس سچائی پر ایمان لے کر آنے والے تھے، اس سچائی پر عمل کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح یہ جو صدق بھی جو ہے اس میں بیسیکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی جاء بالصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچائی کو لے کر آئے، وصدق بھی اور کس نے اس کی تصدیق کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یعنی کیسے کہ جیسے کہ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے جو مرد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچائی کو لے کر آئے تو اس کی سب سے پہلے جو ہے تصدیق کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور اسی طرح جیسے جو ہے عورتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی حضرت ختیجہ تھیں، اور اگر دیکھا جائے تو یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے بات کی، اور بات سنتے ہی وہ ایمان لے آئی تھیں۔ تو یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچائی کو لے کر آئے، اور پھر جس نے اس کی تصدیق کی۔ اب یعنی اب یہ بیسیکلی یہ تو ایک اسپیسیفک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک جنرل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو لے کر آئے، اور پھر جس نے بھی اس سچائی کی تصدیق کی، اس سچائی کو اپنایا، اس سچائی کو مانا، اور اپنا کر جو ہے نا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اچھا، اس کی جو ہے نا ایک اور بھی تفسیر کی جاتی ہے جو کہ مجاہد اس کی کس طرح سے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جاء بالصدق، اس میں کیا میننگز ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کے روز جو ہے وہ قرآن کے ساتھ آئیں گے۔ جاء بالصدق سے مراد کیا ہے کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے سامنے قیامت کے روز جو ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے کہ قرآن ان کے ساتھ ہوگا، قرآن کی کمپنی میں جو ہے نا، سبحان اللہ، وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ آئیں گے، اور یعنی قرآن جو ہے ان کا ساتھی ہوگا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وَصَدَّقَ بِهِ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں یعنی بیسیکلی قرآن پر ایمان لے کر آئے، اور قرآن کی پیروی کی، اور یعنی قرآن کے تمام احکامات کو اس دنیا میں مانا۔ تو بیسیکلی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی اس دنیا میں، ایمان لے کر آئے، اور پھر کیا تھا کہ اس سچائی کے ساتھ ہی انہوں نے سچ پر مبنی زندگی گزاری، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جاء بالصدق، یعنی قیامت کے روز کیا ہوں گے؟ اپنی اسی سچائی کے ساتھ، یعنی وہ سچائی جو کہ قرآن کی صورت میں ان کے پاس آئی، انہوں نے قبول کیا،
اپنی زندگی جو ہے اسی سچ پر مبنی یعنی قرآن پر مبنی زندگی گزاری، تو ایسے میں قیامت کے روز جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ کیسے جائیں گے؟ جاء بالصدقی، اسی سچائی کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اور یہی لوگ کیا ہیں؟ المتقون، جو کہ یعنی متقی ہیں، یعنی بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی بچا لیے جائیں گے، جنہوں نے نیکیاں کی، سچ پر مبنی زندگی گزاری۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لہم، ان کے لیے، ماں جو یشاؤون، وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ذالک، یہ جزاء المحسنین، بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو متقی، جنہوں نے جب ان کے پاس قرآن جو ہے سچائی کی صورت میں آیا تو انہوں نے اس سچائی کو اپنا لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ ما یشاؤون، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، جس چیز کی وہ فرمائش کریں گے، جس چیز کو بھی ان کا دل چاہے گا، ہر وہ چیز جو کہ ان کے نفسوں کو خوش کر دے گی، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں، ان کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اور یہی کیا ہے؟ ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سچائی کے ساتھ جب کوئی انسان زندگی گزارتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں پر، جسے کہہ لیں کہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھوتے سے مراد کہ اسے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، بیسیکلی سیکریفائس جو ہے نا، یہ زیادہ لفظ بہتر ہے کہ اسے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ صحیح اور درست راستے کو اپناتے ہیں، سچائی کو اپناتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنی پسند کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ کیونکہ سچائی میں تو کیا ہوگا؟ قرآن میں تو یعنی انہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی اس کے مطابق وہ، یعنی انہوں نے اس کو اپنی پسند بنایا، ایون دو کہ ان کو وہ چیز یعنی ان کے نفسوں پر بھاری تھی، ان پر گراں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی پسند پر اپنے رب کی پسند کو ترجیح دی۔ اور پھر کیا تھا کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند تھیں ان چیزوں سے وہ انہوں نے گریز کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی پسند اور ناپسند کو اس دنیا میں یعنی نیچے رکھا اور اپنے رب کی پسند اور ناپسند کو جو ہے اوپر رکھا، تو جب وہ قیامت کے روز اپنے رب کے پاس جائیں گے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہاں پر پھر جو ہے ان کی ہر پسند اور ناپسند کا خیال جو ہے نا ان کا رب رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے کہ چیز وہی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی محسنین کا بھی بات آ رہی ہے کہ، اور ان کو یعنی یہ جو رویہ تھا اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ محسنین ہے یہ، یعنی بیسیکلی کیونکہ انہوں نے، اور احسان کیا ہے بیسیکلی، خوبصورتی کیا ہے، یعنی محسنین میں جسے کہہ لیں کہ حسن اور خوبصورتی سے بھی ہوتا ہے یہ، تو ہے کیا کہ قرآن کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا، سچ پر مبنی زندگی گزاری۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ان کے پاس علم آیا قرآن کا اور اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے ان کی اس دنیا کی زندگی کو حسن بخش دیا، خوبصورتی دے دی، ان کو محسنین میں شامل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ جو عمل ہے، عمل کرنا، یہ علم کو جو ہے نا خوبصورتی دیتا ہے۔ یعنی ایسا علم جو ہے نا وہ بالکل جسے کہہ لیں کہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، جس پر انسان عمل نہ کرے، وہ سراسر ایک بوجھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک گدھے پر جو ہے کتابیں لاد دیں، اب اسے کچھ نہیں پتا کہ ان کتابوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ لاتے جائیں، یعنی جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو جتنا بھی بوجھ اپنے اوپر علم کا ڈالتا جائے اور علم لیتا جائے، وہ صرف اور صرف وہ کیا ہے، اس کے لیے بوجھ ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ یعنی چیز جو ہے وہ، یعنی علم جو ہے وہ بالکل بیکار ہے جب تک کہ وہ عمل میں نہیں آ جاتا، اور جیسے ہی علم جو ہے وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے
تو سبحان اللہ یہ عمل جو ہے علم کو خوبصورتی دے دیتا ہے، حسن بخش دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا، ان متقین کی جو خوبی تھی وہ کیا تھی؟ کہ سچائی کو مانا، قبول کیا قرآن کو، ایمان لے کر آئے، اور یہ صرف علم کی حد تک نہیں رہا، بلکہ کیا تھا کہ اس پر عمل بھی کیا، اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ محسنین میں شامل ہو گئے۔ اب ہمارے لیے بھی جو ہے اس میں بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ الحمدللہ ہم بھی یعنی مسلمان ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کو ہم جو ہے سچ مانتے ہیں۔ تو اب ہمیں جسٹ یہ اینالائز کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کہ آیا جس سچائی کو ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آیا ہم اسی سچائی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، ان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، والذی جاء بالصدق، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس سچائی کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کیا۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم سچائی کو مانتے تو ہیں، قرآن کو مانتے تو ہیں، لیکن آیا کیا ہماری زندگی بھی اسی سچائی پر مبنی ہے، یا پھر یہ کہ ہم ایک طرف قرآن کو تو کہتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، لیکن اپنی زندگی جو ہے ہم جھوٹ کے مطابق گزارتے ہیں؟ یعنی ادر دین قرآن کیا ہے؟ ایوری تھنگ از لائے، قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ سب جھوٹ ہے، یعنی جو سچی بات ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ قرآن کے علاوہ اگر ہم کہیں گے کہ اچھا نہیں یہ چیز میرے عقل کے مطابق ٹھیک ہے، تو وہ اور وہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کے خلاف جاتی ہو، تو بیسیکلی وہ کیا ہوگی؟ غلط ہوگی، جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ اور اسی طرح جیسے ایک ہمیں حدیث بھی بڑی پیاری ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم سے محبت کریں، تو 3 خوبیوں کی حفاظت کرو، 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک کیا ہے؟ صدق الحدیث، کہ اپنی بات میں جو ہے نا سچے ہو جاؤ، کبھی بھی جو ہے نا یعنی جھوٹ کو نیور ایور کبھی بھی شامل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی جو سوچ، پہلی بات، پہلا خیال دل میں آنا چاہیے وہ سچی بات ہی کا آنا چاہیے۔ اور یہ سچائی جو ہے نا ہر لیول پر ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ سچے ہونا، ہمیں کوئی ہمارا عیب بتائے تو پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے اندر یہ ہو، مجھے چیک کرنا چاہیے اپنے اندر، اور اگر نظر آ جائے وہ عیب تو فوراً اس کو انسان قبول کر لے، یہ اپنے آپ کے ساتھ سچائی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بتا دے، ہمیں ذرا سا کرٹیسائز کر دے، ہمیں کوئی کمی بتا دے، تو ہم فوراً جو ہے نا یعنی اس چیز کو رد کر دیتے ہیں، ایون دو کہ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ ہم ہی غلط تھے، ہمیں یہ کمی ہے، تو پھر بھی ہم نہیں مانتے، تو اس وقت ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے؟ صدق الحدیث، سچا ہونا، اپنی ذات کے ساتھ سچا ہونا، اپنے رب کی ذات کے ساتھ سچا ہونا، اور پھر لوگوں کے ساتھ سچا ہونا۔ اور دوسری چیز ہے ادا الامانہ، یعنی امانتوں کی حفاظت کرنا، اور پھر کیا ہے؟ حسن الجواری، کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنا لے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں ایکچولی نچوڑ دیکھیں اس میں آ جاتا ہے کہ اتنی جسے کہہ لیں، میں کہتی ہوں کہ جامع نصیحتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو سچائی والی بات ہے، یقین کریں کہ جب آپ ایک سچائی کو اپنا لیتے ہیں نا، تو بے شمار غلط چیزیں، بے شمار غلط باتیں جو ہے نا آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے ساتھ پرومس کر لیں کہ ہر حال میں مجھے سچا رہنا ہے، اور یہ سچائی کا لیول جو ہے نا ہر جگہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ تو جو ہے نا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جب انسان خود اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جو باقی لیولز ہیں نا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے ساتھ سچا نہیں ہوتا تو اس کے بعد باقی لیولز پہ کہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہونا اور لوگوں کے ساتھ سچا ہونا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی امانت کی بات ہوئی، تو یہ بھی سبحان اللہ، سچائی اور امانت، دیانت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان میں یہ خوبیاں آ جائیں تو سبحان اللہ، یعنی بہت ہی زبردست قسم کی خوبیاں ہیں۔ اور حسن الجوار یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو یعنی یہ بتا دیا کہ ان کو جو کچھ بھی وہ چاہیں گے
ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جس چیز کو بھی ان کو خواہش ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا وعدہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جنہوں نے سچائی کو مانا اور سچ پر مبنی زندگی گزاری، لیکفرا، تاکہ دور کر دے اللہ عنہم ان سے، اسوأ الذی، وہ برائیاں جو عملو انہوں نے کی تھیں، یعنی مزید بدلہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان برائیوں کو دور کر دے جو کہ انہوں نے کی تھیں، وَيَجْزِيهِمْ، اور بدلے میں دے ان کو اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، اچھے کاموں کا، الذی، وہ جو، کانوا، وہ تھے، یعملون، کرتے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ایز اے ریزلٹ، یہ جو ہے نا لیکفرا میں لی جو ہے نا، یہ یعنی ایز اے ریزلٹ ہے، یعنی اس چیز کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس سچائی پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس سچائی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا نتیجہ اس کو کیا ملنے والا ہے؟ لیکفرا، ایز اے ریزلٹ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جو اس نے برائیاں کی تھیں تو ان کو وہ دور کر دے گا، یعنی پہلے جو اس نے جو بھی گناہ کیے تھے، جو بھی برائیاں کی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برائیوں کو دور کر دے گا۔ اور لیکفرا بیسیکلی جو ہے نا بڑے زبردست قسم کا یعنی لفظ ہے کہ کفارہ یعنی کیسے ہے کہ کمپلیٹلی، فلی طور پر جو ہے نا، مکمل طور پر جو ہے کسی چیز کو بالکل جو ہے یعنی ایسے ختم کر دینا کہ وہ نظر ہی نہ آئے، اس کا نام و نشان ہی وہاں پر نہ رہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ پتہ کیا چل رہا ہے کہ انسان نے جو پیچھے گناہ کیے ہیں، اگر وہ قرآن کی طرف آ جاتا ہے اور پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہے اور پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ایسے میں یعنی اس کے جو گناہ ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ اور کیسے دور کر دیں گے؟ لیکفرا، مکمل طور پر، ایسے ہوگا کہ جیسے کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، جیسے کہ وہاں پر وہ تھیں ہی نہیں، اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسوا جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ بڑی بڑی، بہت بڑی بڑی برائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت ہی غلط قسم کے جو اس کے گناہ تھے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ یعنی نظر کیا آ رہا ہے کہ ایک تو یعنی ان پر ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایک یعنی معافی کس طرح کی ہے کہ گناہ تو نامہ اعمال میں موجود ہے لیکن اس پر سزا نہیں ملے گی، اور ایک یہ ہے کہ اس پر سزا کو بھی ہٹا دیا جائے اور وہ جو ریٹن تھنگ ہے، اس کے ریکارڈ میں جو لکھی ہوئی بات ہے، اس کو بھی وہاں سے بالکل جو ہے مٹا دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کمپلیٹ فرگیونیس جو ہے نا وہ اس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ جیسے ایک ہمیں اس میں حدیث بھی بڑی پیاری ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے یعنی مومن ہوگا، اس کو قیامت کے روز جو ہے لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے بہت قریب کر لیں گے۔ قریب سے مراد یہ کہ یعنی جب حساب کتاب ہوگا، کچھ لوگوں کے حساب کتاب تو کیا ہوں گے کہ سب کے سامنے جو ہے نا ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور یہ چیز جو ہے نا بہت شرمندگی کا باعث بنے گی، بہت شرمندگی کا باعث ہوگی لوگوں کے لیے کہ سب کے سامنے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، تم نے یہ غلط کیا تھا، تم نے یہ صحیح نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے حساب ہو لیکن الگ سے ہوتا ہے نا، آپ کسی بچے کو اس نے غلط کیا اور سب کے سامنے ڈانٹ دے تو وہ اسے بہت زیادہ فیل ہوگا، آپ اسے الگ سے لے جا کر الگ سے کمرے میں اس کو سمجھائیں تو پھر وہ یعنی اس کو یعنی اس طرح سے یعنی انسلٹ نہیں محسوس ہوگی۔ تو یہاں پر بھی یعنی کیا ہے کہ مومن کو جو ہے لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے قریب کر لیں گے۔ قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب سے جو ہے نا اس کو چھپا لیا جائے گا، الگ سے جو ہے اس کو جو ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ اور پوچھا کیا جائے گا؟ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تم نے یہ فلاں غلط کام کیا تھا، تو وہ فوراً اپنے اس غلط کام کو پہچانے گا اور اعتراف کر لے گا کہ ہاں میرے رب، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، یعنی اس طرح
ون بائی ون اس کے سارے گناہ جو ہے وہاں پر اس کو بتائے جائیں گے، اور ہر گناہ پر وہ اعتراف کر لے گا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیں گے اور کہیں گے کہ جس طرح سے میں نے تمہارے دنیا میں یعنی ان چیزوں پر پردہ رکھا، تو آج بھی تمہیں جو ہے معاف کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے یعنی دوسروں سے جو ہے وہ مخفی رکھا جائے گا تمہارے گناہوں کو، یعنی تمہارے گناہ جو ہیں ان کو سب کے سامنے جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ۔ اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو اللہ کے حضور جا کر اعتراف کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ دنیا میں بھی ڈھیٹ نہیں بنا ہوا تھا، کیونکہ غلطیاں گناہ یہ تو سب سے ہوتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو کر ہم سے کبھی گناہ نہ ہو، ہم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن ہے کیا کہ ریئلائزیشن کا ہو جانا، احساس کا اٹھ جانا دل میں، اور اپنے اندر ندامت کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے وہ توبہ کی طرف راغب ہونا، فوراً جو ہے توبہ کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرنا، جو غلط ہو گیا تھا اس کو پھر درست بھی کرنا، اور آئندہ اس چیز کو نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ تو یعنی یہ شخص جو ہے دنیا میں جو رویہ رکھا اس نے وہاں پر بھی کیا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو وہ آگے سے آئیں بائیں شائیں یعنی عذر جو ہے، عذر اور بہانے جو ہے وہاں پر بنائیں گے۔ تو یہاں پر جس شخص نے عذر اور بہانے اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کیا بلکہ فوراً اعتراف کیا، تو وہاں پر بھی جو ہے نا اپنے رب کے سامنے بھی فوراً اعتراف کرے گا، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیں گے، اور سب سے چھپا کر جو ہے اس کا حساب لیں گے۔ اور بیسیکلی یہی وہ حساب ہے کہ یعنی ایکچولی تو یعنی کیا ہے کہ یہ جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا، تو وہ شخص بیسیکلی مارا گیا، اور جس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ تم نے کیا، تو یہ تو جسٹ جسے کہہ لیں کہ ایک اس سے اعتراف کروانا ہے، لیکن جس سے کیوں کا سوال ہو گیا تو وہ حساب کیا ہوگا، بہت ہی سخت حساب ہوگا۔ اس کیوں کا جواب جو ہے نا یہ دنیا میں ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسکیوزز، بہت ساری چیزیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے، یہ ریزنز ہیں، ہم نے یہ گناہ کیوں کیا کیونکہ یہ وجوہات ہیں، لیکن وہاں جب یہ پوچھا جائے گا کیوں، تو وہاں پر جو ہے نا پھر کسی چیز کا جواب نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا اجر دیا جائے گا، بِأَحْسَنِ اچھے کاموں کا، یعنی ان کو جو ہے ان کے اچھے کاموں کا وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور وہ اجر کیسا ہوگا کہ بیسٹ وے میں، بہترین طریقے سے، یعنی احسن کی بات ہے کہ بہترین طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ریوارڈ دیں گے۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا گیا ہے اس چیز کو کہ ایک تو یہ یعنی کہ ان کے اچھے کاموں کا بہترین ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو یعنی جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے اس میں سے جو سب سے بہترین عمل ہوگا، اس بہترین عمل کے مطابق ان کی باقی نیکیوں کو بھی اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ اجر دے دیا جائے گا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی زندگی میں بہت بار ایسا لگا ہوگا کہ سم ٹائمز کبھی کوئی ایک ایسی نماز ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ ویسی نماز بہت اچھی پڑھی گئی تھی، دوبارہ کبھی ویسی نہیں پڑھے گی، یا کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسی چیریٹی، یا کوئی ایک ایسا رویہ، کچھ بھی یعنی کوئی بھی ایسی چیز، تو انسان کو لگتا ہے کہ اچھا وہ ونس ہوا ویسی دوبارہ سے نہیں ہو سکا، وہ کیفیت میرے دل کی ویسی بن نہیں سکی۔ تو سبحان اللہ یہاں کیا پتہ چل رہا ہے، یعنی اس کے بعد بھی انسان نیکیاں کر رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے نیکیوں کے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایمان کی ہائیسٹ لیول میں آپ نے کی ہوتی ہیں اور بہت ہی پیاری ہو جاتی ہیں، اور دوبارہ سے آپ اس تک شاید پہنچ نہیں پاتے، اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ بلند ترین درجے پر رہے، ایمان جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیکیوں کا ریوارڈ جو ہے کیسے دیں گے، ان نیکیوں کے مطابق دے دیں گے جو کہ اس نے ایمان کے ہائیسٹ لیول پر کی ہوں گی، یعنی بیسٹ قسم کی جو نیکی ہوگی، جو اس کی بہترین نیکی ہوگی، تو اس کے مطابق جو ہے نا یعنی باقی نیکیوں کو بھی جو ہے وہ ریوارڈ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بکافن کافی، عبدہ اپنے بندے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔
وَيُخَوِّفُونَکَ، اور وہ خوف دلاتے ہیں تجھ کو، بالذین، ان لوگوں سے جو من دونہ، اس کے سوا ہیں، یعنی بتوں کی بات ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی ڈراتے تھے کہ یعنی آپ جو ہیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ بے جان ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ یہ بت جو ہے نا یہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان دے دیں گے اور اس طرح سے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ان بے جان بتوں سے جو ہے وہ ڈراتے ہیں تمہیں، تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو جس کو گمراہ کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، وَمَن، اور جس کو يَهْدِ اللَّهُ، ہدایت دے اللہ، فما، پس نہیں لہو اس کے لیے، مم مدل، کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بعزیز، غالب، دی انتقام، یا ذنتقام، یعنی کیا ہے، انتقام والا۔ تو اب یہاں جو ہے یعنی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بہت ہی یعنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ کافی ہونا کیسا ہے کہ اس طرح سے کافی ہو جانا کہ اس کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اسٹل یو آر ان نیڈ، کہ ابھی بھی آپ جو ہے نا آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی آپ کی ضرورت تو پوری ہوئی لیکن اس طرح سے کافی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس طرح سے کافی ہے، اس طرح سے کافی ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی، یعنی مکمل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انف ہے اپنے بندے کے لیے، ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کے لیے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، ہر طرح سے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کافی نہیں ہے؟ اور یہ ایک طرح سے سوال ہے، تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ بلا، کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کیا ہیں، کافی ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ جو ہے ڈراتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ وہاں پر تو خاص طور پر بتوں کی بات تھی کہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈراتے تھے۔ تو اب اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام ہو اور ہم کرنا چاہیں، تو لوگ ہمیں ڈراوے دیتے ہیں، سم ٹائمز لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے سچ بولا تو آپ تو نقصان میں پڑ جائیں گے، آپ نے اگر یہ کیا تو یعنی کوئی بھی صحیح بات اگر آپ نے کی تو ایسے ہو جائے گا آپ کے ساتھ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ یعنی انسان اللہ کے راستے پر جانا چاہ رہا ہوتا ہے، ان باتوں کو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، تو لوگ آ کر جو ہے نا مختلف قسم کے ڈراوے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا یعنی اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی انسان کیوں لوگوں سے ڈر کر، معاشرے سے ڈر کر، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈر کر جو ہے، اس دنیا سے ڈر کر جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کیوں کرے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ یعنی اس وقت انسان کو اپنے رب پر جو ہے پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہاں اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے کہ یعنی ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کو پھر کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے تو پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہدایت جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کیسی ہے کہ اس لفظ میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ کسی کی رہنمائی کرنا، اور یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی ڈائریکشنز پوچھتا ہے، یا آپ کسی سے ڈائریکشنز پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو وہیں کھڑے کھڑے بتا دیں گے، یہاں سے ادھر چلے جائیں، وہاں سے ادھر چلے جائیں، ادھر سے لیفٹ لیں، ادھر سے رائٹ لیں، پھر سیدھے جائیں، اور یوں چلتے چلتے آپ کی منزل آ جائے گی۔ اور ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ آپ کو راستہ بتائے بھی اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ کے ساتھ ساتھ ہو،
یعنی جہاں آپ کو جس موڑ پر جہاں پر آپ کو لیفٹ لینا ہے وہیں پر آپ کی رہنمائی کرے کہ یہاں پر لیفٹ لینا ہے، جہاں پر آپ کو رائٹ لینا ہے وہیں پر آپ کی رہنمائی کر دے کہ یہاں پر آپ کو رائٹ لینا ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ ہدایت یعنی رہنمائی کرنا، اور ساتھ ساتھ یعنی رہنمائی کرتے جانا، اور پھر یہ کہ اگر آپ یعنی کچھ غلط کر لیں، آف دا ٹریک ہو گئے، تو فوراً آپ کو جو ہے واپس لے آنا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ جیسے جی پی ایس کی مثال لے لیں، جب آپ اس پہ اپنا ڈیسٹینیشن ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے، تو سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے کہے کے مطابق ٹرن نہیں لیا، کچھ غلط آپ سے ٹرن ہو گیا، تو اس کے بعد آپ لاسٹ نہیں ہو جاتے، آپ گم نہیں ہو جاتے، بلکہ جی پی ایس آپ غلط بھی چلے گئے ہیں آپ کو پھر وہ سیدھے روڈ پہ جو ہے ڈال دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہدایت کیسی ہے، یہ رہنمائی کیسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے تو یہ رہنمائی کیسی ہے کہ رہنمائی کرنا، رہنمائی مسلسل کرتے جانا، اور اگر انسان کہیں پر بھی ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو جو ہے وہ واپس لے آنا۔ اور پھر یہ کہ یعنی یہ رہنمائی کب تک جاری رہنا؟ جب تک کہ انسان اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتا۔ یہ وہ رہنمائی ہے جس کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا رہنما بن جائے اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ ضرور دعا مانگنی چاہیے اپنے رب کو لیے، اپنے رب سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہادی و رہنما بن جائے۔ اور یہ رہنمائی کیسی ہے کہ یعنی قدم قدم پر جو ہے نا وہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، قدم قدم پر جو ہے نا آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اور کب تک یہ رہنمائی جاری رہے گی؟ جب تک کہ آپ اپنی منزل یعنی جنت تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ جو ہے غالب نہیں ہے اور انتقام والا نہیں ہے؟ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو کرنے پر غالب ہے اور انتقام والا بھی ہے۔ یعنی بیسیکلی جو انسان غلط کرے گا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سچائی کا انکار کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ والا ان، اور اگر سألتہم، آپ ان سے سوال کرو، من کس نے، خلق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لیقولن اللہ، کہ اللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ مشرکین کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ جو یعنی کیا کر رہے ہیں، بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ جو ربوبیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رب ہونا، جو ربوبیت ہے اس کا وہ اعتراف کرتے تھے، وہ یہ چیز مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن پرابلم کہاں کرتے تھے؟ جو الوہیت تھی، یعنی الہ بنانے میں، معبود بنانے کے معاملے میں وہ شرک کرتے تھے۔ جب عبادت کی بات آتی تھی تو وہاں پر وہ شرک کرتے تھے، وہاں پر پھر وہ بتوں کو وہ سٹیٹس دیتے تھے، بتوں کو وہ ساری چیزیں دے دیتے تھے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینی چاہیے۔ یعنی نفع اور نقصان کا مالک جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہیں، یہ جو ہیں بت جو ہیں ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ کل کہہ دیجئے، افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی تم نے کبھی اس بات پر سوچا، غور و فکر کیا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنیا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ، کہ ان ارادنیا، کہ اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے، بدرن، کسی تکلیف کا، حل، کیا، ہن، وہ، کاشفات، دور کر سکتے ہیں، در ہی، اس تکلیف کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو پکارتے ہو، تو کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر اللہ جو ہے میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے، تو یہ جو بت ہیں
یہ جو دوسری ہستیاں ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ تمام چیزیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ پیغمبروں میں سے ہوں، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، چاہے وہ پتھروں میں سے ہوں، کوئی بھی چیز جس کو انسان اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے، اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ تکلیف دینے کا ارادہ کر لے تو یہ ساری چیزیں کیا اس کی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ او یا ارادنی، ارادہ کرے میرے ساتھ برحمتن، رحمت کا، حل ہننا، کیا وہ سب ممسکات روکنے والے ہیں، رحمتی ہی، اس کی رحمت کو، کہ کیا وہ اس کی رحمت کو پھر روک سکتے ہیں؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ جو ہے کسی کے ساتھ کسی مشکل کا یا تکلیف کا ارادہ کر لے تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا اس انسان سے اس مشکل کو نہیں ٹال سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحمت کا اور بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر کیا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا اس رحمت کو اس انسان تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ کل کہہ دیجئے حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، علیہ ہی، اسی پر، یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اب یہاں جو ہے نا بیسیکلی ایک زبردست قسم کا ہمیں ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آل ان آل ہے، ہر طرح کا نفع، ہر طرح کا نقصان، ہر طرح کی جو بھی چیز ہے اس کا اکیلا وہ مالک ہے، ہر نفع اور نقصان کا وہ اکیلا مالک ہے، اور جس کو وہ تکلیف، جس پر تکلیف ڈالنا چاہے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک بڑی پیاری ہمیں جو ہے دعا بھی بتائی گئی ہے، جب ہم نماز کے بعد سلام پھیر لیں تو اس کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد آگے دعا کیا شروع ہوتی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کر دے، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی اس چیز پر جو ہے نا ہمارا مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز جیسے ایک اور ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں یعنی کانشیس رہو، مائنڈ فل رہو، یا یہ کہ اللہ کی حفاظت کرو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے بارے میں جو ہے وہ غافل نہ ہو، کانشیس رہو، مائنڈ فل رہو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو رہنا، کانشیس لائف سپینڈ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر اللہ کی حفاظت کرو گے تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو آسودگی میں پہچانو گے تو وہ سختی میں تجھے پہچانے گا، یعنی اگر آپ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں یاد رکھے گا۔ جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، سبحان اللہ، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اور خوب جان لو کہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی ایسی چیز کے ساتھ نفع پہنچائے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہ لکھا ہو تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی ایسی چیز کے ساتھ نقصان پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھی تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کلموں کو اٹھا لیا گیا اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، اور یقین کے ساتھ شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرو، اور خوب جان لو کہ اس چیز پر صبر کرنے میں جسے تم پسند نہ کرو بہت بہتری ہے، اور یہ کہ فتح اور کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے، تنگ دستی کے ساتھ کشادگی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت ہی زبردست قسم میں لیسنز ہیں، اور ایک بہت ہی
عمدہ جو کانسیپٹ ہے جو کہ انسان کو بہت مضبوط اور مطمئن بنا دیتا ہے۔ یقین کریں کہ جب آپ یہ جان لیتے ہیں نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا جو کچھ یعنی مجھے ملنے والا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے، چاہے وہ نفع میں سے ہے چاہے نقصان میں سے ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ سب کا سارا اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یعنی جو نفع مجھے ملنا ہے کوئی اسے جو ہے مجھ سے روک نہیں سکتا، اور اگر مجھ پر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی کون دور کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دور کرے گی۔ تو یہ چیز انسان کو جو ہے نا مضبوط بھی بنا دیتی ہے، اور یہ کہ پر امید بھی بناتی ہے، اور دل میں جو ہے نا اطمینان بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری بہت ساری ٹینشنز، پریشانیاں، فکریں کیوں ہوتی ہیں؟ فلاں نے ہمارا کام نہیں بننے دیا، اس نے روڑے اٹکا دیے، اس نے ہمارا کام خراب کر دیا، وہ ایسا نہ کرتا تو ہمارا یہ صحیح کام ہو جاتا، اور اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یا پھر یہ نہیں، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کسی کی کوئی سازش، کسی کی کوئی پلاننگ کچھ بھی نہیں روک سکتی۔ اور اسی طرح جیسے یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو شخص پھر جیسے آگے آ رہا ہے نا کہ حسبی اللہ، کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، کہ یعنی جو بھروسہ کرنے والے ہیں وہ ان کو کیا ہے؟ اللہ ہی پر جو ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ کرنے والے یعنی اللہ ہی پر جو ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پر بھروسہ رکھے، بنسبت اس چیز کے کہ جو کہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی پیاری نصیحتیں ہیں، کہ یعنی اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم اپنی ذات پر، اپنی ایبلٹیز پر، اپنے ریسورسز پر بھروسہ کریں گے نا، ان پر نگاہ رہے گی، تو ہم ڈاواڈول رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ نامکمل ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، سم ٹائمز ورک کریں گے، سم ٹائمز نہیں ورک کریں گے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ یعنی آم، کوئی انسان پریشان ہو یا کوئی بھی اس کو مشکل ہو، تو اس کو یعنی کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، تو ایک ایسا شخص جو کہ خود بھی بیچارہ غریب ہے، اگر آپ وہ اس کو تسلی دے گا تو اسے یعنی اس کی تسلی نہیں ہوگی۔ اسے پتا ہوگا کہ یہ تو خود غریب سا ہے بیچارہ میرے جیسا، کیا مجھے اس کی بات سن کے تسلی ہو، یہ جو مجھے تسلیاں دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت رچ انسان جو ہے، امیر آدمی جو ہے، اس کو تسلی دے اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہیں کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تو ایسے میں وہ شخص جو ہے نا اپنے آپ کو پھر غریب محسوس نہیں کرے گا مزید، بلکہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بڑا امیر محسوس کرے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ ایک بڑا امیر بندہ جو ہے نا میرے ساتھ ہے مجھے فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یعنی یہ تو دنیا کی مثال ہے کہ جب انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور یہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ رکھے، بنسبت اس چیز کے جو کہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور سبحان اللہ، آخری بات تو بہت ہی پیاری ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ہم یعنی ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور لوگوں کی نظر میں عزت دار بننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یقین کرے عزت ہمیں پھر بھی نہیں ملتی۔ لوگ پھر بھی جو ہے نا بے عزت کر کے، ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے وہی ہماری عزت نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے نا آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ نے یعنی
لوگوں کی نظر میں اونچا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، وہی لوگ جو ہے نا آپ کو ذلیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اصل میں ہے کیا کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہی کہا جا رہا ہے کہ حسبی اللہ، کہ اللہ کافی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے کہ کسی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے مکمل اعتماد ہونا، مکمل اعتماد کا کرنا، یعنی جو کچھ بھی ہے کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، اللہ ہی میرے کام کو کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں اسباب درکار ہوں ان کو بھی فلی اڈاپٹ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرنے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ کن پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ ذات ہے جو میرے کاموں کو کر دے گی، یہ میری صلاحیت یا میرے سبب اسباب نہیں ہے جو کہ میرے کام کو کریں گے، بلکہ کیا ہے، میرے کام کو کون کرے گا؟ میرے رب کی ذات کرے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ کل کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ من، کہ کس شخص پر یاتی آتا ہے اس پر عذاب، عذاب، یخزی ہی، رسوا کرے گا اس کو، ویحلو، اور اترتا ہے علیہ اس پر، عذاب مقیم، ہمیشہ کا عذاب۔ یعنی کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے تھے، اور جو ہے اپنے بتوں سے جو ہے وہ ڈراتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جیسے پچھلی آیت پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جو کاشفات ہیں، ممسکات ہیں، یہ بیسیکلی فیمینن کے وہ ہیں، صیغے ہیں، مؤنث میں بات کی جا رہی ہے، یعنی جو بت ہیں ان کو مؤنث کا صیغہ دیا جا رہا ہے، کاشفات اور ممسکات، ہے نا۔ تو یہ ایسا بھی کیوں ہے کہ یعنی ایک تو یہی کہ بے جان جو ہیں، بے جان چیزوں کے لیے یوزلی مؤنث کا جو ہے وہ صیغہ یوز کر لیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس معاشرے میں عورت کو بہت ہی کمزور اور کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بیسیکلی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، اور بہت کمزور، اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے، لائک اپنے اون سے یہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ جو ہے بہت ہی کمزور ہے۔ تو اب ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ اس قسم کی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو بت تھے وہ تمام دیویاں تھیں، عورتوں کے نام سے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک جو ہے، یہ ان کی سوچ ہے، ان کے نزدیک یعنی تمہارے نزدیک جو ہے عورت تو بڑی ہی کمزور چیز ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ جن کو تم اپنا الہ بنا رہے ہو، جن کو تم اپنے نفع و نقصان کا مالک بنا رہے ہو، وہ کیا ہے؟ تمام کے تمام عورتیں ہیں، تمام کے تمام دیویاں ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے نفع و نقصان کی مالک ہیں، یا یہ ہمیں بچا سکتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ جب یہ بات نہیں مانتے تو ان سے کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور پھر کیا ہے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، یعنی اگر تم بات سمجھنے میں نہیں آتے تو پھر کیا ہے کہ تم اپنے طریقے کے مطابق بات کرو، یعنی عمل کرو، اور میں کیا ہوں کہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کروں گا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ تم اپنے طریقے پر رہو، اور یہ کہ جو کچھ بھی تم میرے خلاف جیسے بھی کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو، جو بھی تمہارے بت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہمیں یہاں پر یعنی ایک ہمارے اپنے لیے بھی لیسن مل رہا ہے کہ پیچھے جو ہے توکل کی بات ہوئی، اللہ کے کافی ہونے کی بات ہوئی کہ حسبی اللہ، اور پھر انی عامل، یعنی وہاں پر حالات دیکھیں کتنی مخالفت تھی، اور کیا کچھ چل رہا تھا۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ انی عامل، یعنی میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، کیوں؟ کیونکہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے کام کو، یعنی دو کے حالات بڑے مخالف ہیں، بہت ٹائٹ ہیں،
لیکن میرے کام کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی میری جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا مجھے یعنی جتنا میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا۔ یہ نہیں کہ حالات بہت ٹف ہیں، بڑے مشکل ہیں تو میں کام کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، نہیں، بلکہ کیا ہے، انی عامل، جیسے بھی حالات ہوں گے انی عامل، میں اپنے کام کو کرتا رہوں گا، اور میرے کام کو فیسیلیٹیٹ کون کرے گا؟ حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے۔ میرے کام کو آگے کرنے والا، میرے کام کو مکمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ انی عامل، کے کام کو کرتا جاؤں۔ کیا ہوتا ہے کہ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب ایسے ہے، اب ویسے ہے، اب یہ چل رہا ہے زندگی میں، اب وہ چل رہا ہے، اب یہ چیز ہے، اب وہ چیز ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے، اس لیے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس نیکی کو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یعنی کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان کے یعنی جیسے بھی حالات ہیں، ان حالات میں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ضرور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 10% کر سکتے ہیں لیکن آپ اس 10% کو بھی چھوڑ دیں کہ نہیں، جب 90% نہیں میں کر سکتا تو 10% میں کیوں کروں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 100 میں سے اگر آپ کے حالات آپ کو 10% کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کو بھی کر دیجئے، انی عامل۔ اور اس میں کیوں؟ یہ 10% انسان کب کر پائے گا؟ جب 90% اس کو مشکل لگ رہا ہے اور صرف 10% ہے، تو موسٹلی لوگ چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کیا فائدہ، چھوڑو، کیا فائدہ اس کو کرنے کا۔ تو یہ 10% کون سا شخص کرے گا؟ جو کہے گا حسبی اللہ، جس کی یہ سوچ ہوگی کہ حسبی اللہ، کہ کام جو ہے نا یہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اچھا یعنی حالات اچھے ہوں گے تو میں سارے کاموں کو، یقین کریں کہ سم ٹائمز آپ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹڈ ہوتے ہیں پھر بھی آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس ٹائم پہ انسان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہ میرے حالات یا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ میرے کاموں کو کس نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے، اور وہ ذات جو ہے آپ کو ٹائٹ سچویشن میں بھی توفیق دے سکتی ہے، اور بہت یعنی آسان اس میں آپ سے توفیق کو لے بھی سکتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بیسیکلی بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ کہیں پر بھی کچھ بھی جتنا بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم کر سکتے ہیں اس کو ضرور کر دینا چاہیے۔ اور یہ چیز انسان کے اندر خوبی کب آتی ہے؟ جب انسان کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور پھر کیا ہے، یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہ ماننے میں نہیں آتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنی جگہ کرتا ہوں، اور فائنلی جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کس شخص پر جو ہے وہ رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کس پر جو ہے وہ یعنی ہمیشگی کا عذاب آتا ہے۔ یعنی اینڈ کا رزلٹ جو ہوگا، جو کانسیکوینسز ہوں گے اس زندگی کو گزارنے کے بعد، جو نتیجہ نکلے گا، وہ اس چیز کو بہت آبویس کر دے گا کہ اچھا کون جو ہے وہ حق پر تھا اور کون جو ہے وہ باطل پر تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انا بے شک انزلنا، ہم نے اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، فمن اہتدی بس جو ہدایت پاتا ہے، فلنفسہ تو خود اپنے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، فإنما تو صرف یدل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہ اپنے لیے، وما اور نہیں، انت تو علیہم ان پر بھی وکیل، ذمہ دار۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے جو ہے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک سچی کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب جو شخص جو ہے یعنی اس کتاب کو لے لیتا ہے تو ایسے میں کیا ہے، یہ چیز اسی کو فائدہ دے گی، فلی نفسی۔ اور جو گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے کہ اپنی ہی ذات پر نقصان اٹھائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، کہ آپ کو لوگوں پر ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ لوگوں تک بات کا پہنچانا ذمہ داری ہے، لوگوں سے زبردستی عمل کروانا جو ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لوگوں سے ہم زبردستی جو ہے وہ عمل نہیں کروا سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یتوفا قبض کر لیتا ہے، الانفس روحیں، حین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی اور وہ جو لم تمت نہیں مرے، فی منامہا ان کی نیند میں، فیمسکو پس روک لیتا ہے، اللتی ان کو، کہ قدا حکم کرتا ہے، علیہا جن پر، الموتا موت کا، وَيُرْسِلُ اور بھیج دیتا ہے، الْأُخْرَى
دوسری کو الا طرف اجلن وقت کے مسمى مقررہ، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں ان کے لیے کیا ہے، نشانی ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب انسان یعنی سوتا ہے اس وقت اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ جاگتا ہے تو اس کی روح جو اس کو لوٹا دی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی یعنی جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں نہیں لوٹایا جاتا، وہ نیند ہی میں کیا ہوتا ہے، وفات پا جاتا ہے۔ اور جس کا وقت ابھی نہیں آیا تو اس کی روح جو ہے اس کو واپس جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ جو سارا پروسیس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند کے وقت جو ہے روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے یعنی جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا وہ صبح میں اٹھ جاتے ہیں، اور جن کی موت کا وقت آیا ہوتا ہے وہ نیند ہی میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارا پروسیس ہے نا بیسیکلی یہ اس کا تعلق غیب سے ہے، کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی ایک طرح سے نیند کو بھی جو ہے نا موت کی بہن کہا گیا، کہ یہ ایک طرح سے یعنی ہمیں ہر روز جو ہے نا ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ انسان اسی طرح سے یعنی ایک دن ایسا سوئے گا کہ وہ ابدی ہی سو جائے گا، دوبارہ پھر نہیں اٹھے گا۔ اور دوبارہ سے اٹھ جانا انسان کو یہ ایک یعنی اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ یہ اسے ایک نئی زندگی مل رہی ہے، یعنی موت کے بعد جو ہے اس کو ایک یہ نئی زندگی، ایک نیا دن، ایک نیا موقع، ایک نئی مہلت، ایک نیا چانس مل رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ فلی اویل کر لے۔ نو ون نوز کہ اس کے بعد وہ رات کو سوئے گا تو دوبارہ سے وہ صبح میں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر روز ہمیں جو ہمارے ساتھ ایکچول ہونے والا ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی، تو اس چیز کو ہمیں ایوری ڈے ہمیں اس کو جو ہے نا اس کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ نیند جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی کہیں کہ اچھا میں نے نہیں سونا، میں نے نہیں سونا، آپ کتنی کی دیر آپ اپنے آپ کو روکیں گے، ایونچولی آپ سو جائیں گے۔ اور یہ چیز انسان کی لمیٹیشنز کو شو کرتی ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے معاملے میں وہ کس قدر بے بس ہے کہ وہ جاگنا چاہے تو وہ جاگ نہیں سکتا، نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اس سے نہیں پتا چلے گا کہ کہاں پر وہ کب جو ہے وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تو یہاں جو ہے جیسے کہ یعنی اس کی بات ہوئی سونے کی، تو جیسے ہمیں دعائیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یعنی رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آئے تو اپنے بستر کو اپنی چادر کے اندرونی حصے کے ساتھ جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اپنے پیچھے اس نے اس میں کیا چھوڑا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ بھی کتنی پیاری بات ہے، اور اس چیز کو ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے جو ہے نا اپنے بستر کو اچھے سے جھاڑ لینا چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا ہیلتھ وائز بھی یہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ڈیڈ اسکن سیلز ہوتے ہیں جو کہ رات کو یعنی ہماری اسکن سے شیڈ ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، تو وہ سارے بیڈ ہی پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو بیڈس کو جو ہے یعنی ریگولر نہیں جھاڑتے تو وہ چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ڈیڈ سیلز ہیں، پھر سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ یعنی بیسیکلی انہیلدی ہو جاتے ہیں۔ تو بستر کو جو اچھے سے جھاڑنا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ سم ٹائمز کوئی ایسی چیز، کوئی کیڑا مکوڑا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی آپ اچھے سے یعنی میک شور کر لیں کہ بستر جو ہے بالکل سیف ہے، صحیح ہے، صاف ستھرا ہے سونے سے پہلے۔ اور پھر کیا تھا کہ یعنی آگے حدیث میں کیا آتا ہے کہ پھر آپ جو ہے یعنی یہ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ،
ان امسکت نفسی فرحمہا و ان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین. یعنی کیا ہے کہ بسم ربکا، یعنی تیرے پاک نام کے ساتھ اے میرے رب، وضعت جنبی، کہ میں نے اپنے پہلو کو رکھا، جنب کہتے ہیں پہلو کو، وضعت جنبی، میں نے اپنے پہلو کو رکھا، اور کیا ہے وَبِأَرْفَعُهُ، اور تیرے ہی حکم کے ساتھ اٹھاؤں گا، یعنی تیرے ہی اس کے، یعنی میں اپنے پہلو کو رکھ رہا ہوں، یعنی سونے کے لیے ریڈی ہوں، اور پھر کیا ہے وَبِكَ أَرْفَعُهُ، کہ تیرے حکم کے ساتھ میں اٹھاؤں گا. ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرمانا، یعنی اگر نیند میں میری وفات ہو گئی تو پھر کیا ہے فرحمہا، پھر مجھ اس پر، یعنی میری روح پر جو ہے وہ رحم فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اگر میری زندگی ہوئی اگلے دن میں پھر اٹھ گیا تو پھر کیا ہے فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی اس طرح حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو یعنی یہ بھی ہمیں دعا پتہ چل رہی ہے جو ہے سونے سے پہلے، اور اسی طرح ایک چھوٹا سا ورژن بھی ہے سونے سے پہلے کا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جو ہے یعنی مرتا ہوں اور اٹھتا ہوں. اور اسی طرح سو کر اٹھنے کی بھی ہمیں دعا بتائی گئی، اور اس میں بھی دیکھیں کہ ہم شکر کے ساتھ جو ہے وہ دعا شروع تھی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر اس ذات کا کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف کیا ہے ہمارا لوٹنا ہے. تو یہ دعائیں ہیں جو کہ سونے سے پہلے اور سونے کے بعد جو ہے یعنی اٹھ کر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا اتخذو، انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، سفارشی، کل کہہ دیجئے اولو، خوا یعنی گرچہ اگر کانو وہ ہوں، لا یملکونا، نہ اختیار رکھتے، شیئن کسی چیز کا، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا رکھے ہیں، اور وہ سفارشی کیسے ہیں کہ چاہے ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اختیار بھی نہ ہو اور وہ کوئی عقل بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا ہے. کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے، الشفاعت جمیع، تمام کی تمام سفارش جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اور یہ چیز ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ سفارش لوگ کریں گے، لیکن سفارش کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، سفارش قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سارا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ جس کو اذن دیں گے، جس کو اجازت دیں گے، وہ سفارش کرے گا، جس کے حق میں اجازت دیں گے اس کے حق میں جو ہے وہ سفارش ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس سفارش کو قبول فرمائیں گے. یعنی بیسیکلی بات کیا ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا، ساری کی سفارش ساری کی ساری سفارش کیا ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس کلی اختیار ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ، اللہ کا، وحدہ، تنہا، اشمئزت، متنفر ہو جاتے ہیں، قلوب، دل، الذین، ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرتی، جو کہ آخرت پر یقین نہیں لے کر آتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یعنی ایک اکیلے اللہ کا یعنی توحید کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو کیا ہے کہ ان کے دل جو ہے نا متنفر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو ایک اکیلے اللہ کا ذکر یعنی توحید کی بات ان کو پسند نہیں ہے. ان کو کون سی بات پسند ہے؟ شرک کی بات پسند ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اوروں کا، من دونہ، اللہ کے سوا، اذا ہم یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب اللہ کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں، ان شرکاء کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب ایک توحید کی بات ہو تو کیا ہوتا ہے، اشمئزت، متنفر ہو جاتے ہیں ان کے دل، انہیں اچھا نہیں لگتا، ان کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل جو ہے تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو پھر کیا ہے، اذا ہم یستبشرون،
پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، فاطر السماواتی، پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، عالم الغیبی، جاننے والا پوشیدہ کا، والشہادتی، اور ظاہر کا، انتا، تو ہی، تحکمو، فیصلہ کرے گا، بین عبادکا، اپنے بندوں کے بیچ میں، فیما، اس چیز میں کہ کانو، وہ تھے، فی ہی، جس میں یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ اب یہاں جو ہے ایک بتایا جا رہا ہے، دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے خالص اللہ کو پکارتے ہوئے، اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اپنے رب سے جو ہے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا کیا ہے کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی چیز ہے کہ جیسے بیسیکلی یہ جو دعا ہے اسی طرح کی اسی سے ملتی جلتی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دعا جو ہے یعنی بیسیکلی کیونکہ ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، بہت ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں دین کو لے کر، کوئی کوئی بات کرتا ہے، کوئی کوئی بات کرتا ہے، تو سم ٹائمز انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ایسے میں اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس چیز کی طرف رہنمائی کر دے جو کہ بہترین اور درست راستہ ہے۔ اور اس کے لیے حدیث میں یعنی وہ دعا آتی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، یعنی جو رات کی نفلی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل کہہ لیں اس کو، وہ ادا کرتے، تو اس میں جو ہے نماز کا افتتاح کس چیز کے ساتھ کرتے تھے؟ افتتاح سے مراد یہ کہ جیسے کہ ہم جب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں قیام کے لیے، تو ہم جیسے پڑھتے ہیں نا، جو ہمیں دعا بتائی سکھائی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ ایک دعا ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ جسے کہہ لیں کہ اسمالسٹ ورژن ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دو دعائیں اور بھی پتہ چلتی ہیں جو کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ فرض دعاؤں فرض نمازوں کی ہے۔ لیکن جو نوافل ہیں یا قیام اللیل ہے یا تہجد کی نماز ہے، تو اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جو ابھی جو ہے حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ رات کے قیام میں آپ نماز کا افتتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے کون سی دعا پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا کہ آپ یہ والی دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکالا و اسرافیلا فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اے اللہ جبریل اور میکائل اور اسرافیل کے رب، یعنی کیا ہے، اللہم رب جبریل و میکال و اسرافیل، کہ اے اللہ جبریل و میکائل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے حکم کے ساتھ میری رہنمائی فرما دے، یعنی کتنا اختلاف ہے، اہدنی، اے میرے رب آپ میری رہنمائی فرمائیں اس اختلاف میں، اور پھر کیا ہے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ تو جسے چاہتا ہے، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو بھی اپنے لیے مانگنا چاہیے، اور جہاں کہیں پر بھی انسان کنفیوز ہو، کنفیوژن ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ایسے میں اس دعا کو جو ہے نا اپنے رب سے جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر یہ ہو کہ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، زمین میں سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور جو کچھ اس کی مانند ہے، لفتدوا بہ، اس کو بدلے میں دے دیں، من سوء العذاب یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز جو ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے
دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے جیسا اور بھی وہ اگر فدیے میں دینا چاہیں گے تو وہ یعنی بالکل ریڈی ہوں گے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا مینز کفر کیا شرک کیا انکار کیا تو ایسے لوگ قیامت کے روز اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اس دنیا میں جو کچھ ہے اور اس کے علاوہ اس دنیا کے جیسا اور مزید سبحان اللہ کتنا کچھ ہے اس دنیا میں اور پھر اس کے جیسا اور بھی وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ دینے کے لیے ریڈی ہوں گے کہ یہ لے لیں اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے عذاب سے بچا لیا جائے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور اللہ کی طرف سے ان پر وہ ظاہر ہوگا جس کا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا یعنی وہ عذاب اس کے بارے میں انہوں نے سوچا تک بھی نہیں ہوگا ان کے گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ اس طرح سے ان کی پکڑ ہوگی اور اس طرح سے ان کو قیامت کے روز جو ہے وہ یعنی عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا اور ظاہر ہو جائیں گی ان کی برائیاں جو انہوں نے کی تھیں برائیاں ظاہر ہو جائیں گی مینز کہ ان برائیوں کا جو بدلہ تھا یعنی ان برائیوں کا جو جسے کہہ لیں کہ نتیجہ تھا وہ ان کے سامنے آ جائے گا اس کا برا انجام ان گناہوں کا برا انجام جو ہے بدا لہم ان کے سامنے آ جائے گا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جس عذاب کی جس سزا کی وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی یعنی ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز انسان جو ہے اس کو ڈرایا جائے بتایا جائے تو وہ جس عذاب سے اس کو ڈرایا جاتا ہے وہ اسی کا مذاق بنا لیتا ہے کہ اچھا دیکھا جائے گا اچھا ہم ایسے کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے تو وہ عذاب کہ جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا اسی سے کیا ہے اس کو گھیر لیا جائے گا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ تو جب پہنچے انسان کو درن تکلیف دعانا ہمیں پکارتا ہے ثم اذا کہ یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ثم اذا خولناہ نعمتا منا کہ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت عطا کر دیتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے قالا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم کہ یہ تو میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے یہ تو میری اپنا کمال ہے یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا میں رائٹ فل تھا مجھے ملنا چاہیے تھا یہ مجھے اس لیے ملا ہے جب تکلیف تھی تو اللہ کو پکار رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کا کام کر دیا پھر کیا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم کہ یہ تو میری اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ مجھے یہ سب کچھ ملا ہے بل ہی یا فتنتوں ولکن اکثرہم لا یعلمون اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہے یہ تو آزمائش ہے یعنی اسی چیز میں تو اس کو آزمایا گیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ریلیف دیں گے تو اس کے بعد اس کا رویہ کیا ہونے والا ہے یہ اس کی آزمائش تھی لیکن اکثریت جو ہے اس معاملے کو نہیں جانتی قد قالها اور بے شک کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی لیکن ان کے کوئی بھی چیز جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا جو کچھ اکٹھا کیا تھا ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا قارون نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے یہ سب میری اپنی قابلیت کا ہے اور سبحان اللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسایا تو اس کی کوئی قابلیت کوئی اس کا مال کوئی اس کی چیز کچھ بھی اس کے کام نہیں آئی فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا لیکن وہ جو برائیاں تھیں ان کا وبال جو ہے ان پر پڑ گیا والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا من ہؤلاء ان میں سے سیصیبہم یعنی اہل مکہ میں سے جو بھی ظلم کرے گا جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا سیصیبہم سیئات ما کسبوا ان پر بھی اسی طرح ان کے برائیوں کا وبال جو ہے وہ پڑے گا وما هم بمعجزین وہ پھر اس کو روک نہیں پائیں گے وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اولم کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ یبسط الرزق رزق کشادہ کر دیتا ہے لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے وہ یقدر وہ تنگ کر دیتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لوگ کیا جانتے نہیں کہ یہ جو رزق ہے دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے کم ہے زیادہ ہے یہ سب اور سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کا اختیار ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپا تولا دے دیتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اچھا کوئی بہت انٹیلیجنٹ تھا تو ہی اس کے پاس بہت مال و دولت ہوگی کوئی بہت سمارٹ ہے تو اس کے پاس مال و دولت ہوگی اگر ایسا ہو تو دنیا کے بیوقوف تو بےچارے بھوکے رہ جائیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز کسی کے پاس کچھ عقل نہیں ہوتی لیکن خوب عیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے تو بیسیکلی ہے کیا کہ رزق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ انسان کی کوئی اپنی قابلیت نہیں ہے یہ کوئی اپنا اس کا کوئی کمال نہیں ہے
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپاتلا کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات قومی یؤمنون، کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، یہ نشانیاں، یعنی بیسیکلی ان کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں بالکل بے اختیار ہیں۔ الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ کلاس جو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی اور اس طرح سے ایمان لانے کی جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور پھر اس کے مطابق، اس سچائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔